बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईद की छुट्टियों से वापसी हो गई। ये ईद पर शेख रशीद के तकरीबन 24 से ज़ायद इंटरव्यूज़ हुए जो लोगों ने बहुत पसंद किए। आपने भी शेख रशीद का इंटरव्यू किया, ये अरेंज कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? अच्छा, एक तो क्योंकि ईद के बाद पहली वीडियो है जो मैं कर रहा हूँ और तकरीबन 6 दिन के वक्फे के बाद अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों के साथ दोबारा राब्ता बहाल हो रहा है। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक। एंड आई होप कि आपने मुग़ल साहब की तरह खा खा के खुद को बेहाल नहीं किया होगा, मुझे देख लें। उन लोगों का ख्याल रखा होगा जो 2 वक्त की पेट भरकर रोटी खाने से इस आसाइश से महरूम है। इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं कि जिस पर मेरा ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी का, शफाफियत का तकाजा ये है कि अब जब वीडियोस का सिलसिला शुरू हो रहा है तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस कर लें। क्योंकि जब शेख रशीद के इंटरव्यू की और उसका जो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला क्लिप है वो मेरे शो से है, डिबेट एट 8 ABN के लिए जो मैंने किया, उसमें शेख साहब जिस वक्त गुफ्तगू हो रही है तो बार बार लेफ्ट साइड पे किसी को देख रहे हैं। सही। और इंटरव्यू के दौरान भी आप नोट करेंगे कि मुख्तलिफ मौके पे कि जैसे वहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है सही। और वो उसको देख रहे हैं, डी ट्रैक हो रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है सवाल तो आपको पता है कि हमें तो कॉन्स्पिरेसी चाहिए होती है, हमें तो चाहिए होती है। लोगों ने सवाल किए, कुछ जेन्युइन सवालात हैं। एक तो इस इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर 11 अफराद मौजूद थे। सही। उन 11 अफराद के नाम क्या हैं, ओहदे क्या हैं, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा। दूसरा, लोगों ने ये कहा कि शेख रशीद को लॉन्च किया गया है और ये इंटरव्यू भी मैनेज्ड था, जैसे पहले मैनेज्ड इंटरव्यू हुआ था चिल्ले के बाद वाला। सही। तो ये भी अब कोई काउंटर चिल्ला टाइप का इंटरव्यू हो रहा है। तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी मैं सामने रख दूंगा। फिर एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ कि इंटरव्यू एडिट हुआ है, तो वो एडिट हुआ है या नहीं, उसके बारे में भी ज़रा बात कर लेंगे। फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की कि को हवाओं का रुख शायद तब्दील हो रहा है। इस पर मैं आपके सामने अपनी अंडरस्टैंडिंग रख दूंगा, क्योंकि मैंने खुद जाकर किया था इंटरव्यू और 2 पार्ट्स में किया था। यानी ईद के पहले दिन जो ईद का दिन है और उससे अगले दिन, दोनों दिन जो है वो ये 8 बजे प्रोग्राम नशर हुआ, फिर सोशल मीडिया पे गया। इसको चलने की इजाज़त कैसे मिल गई? जाहिर है कि अब एक बंदा ज़ेर अताब हो, पाकिस्तान का एक मखसूस सियासी माहौल हो, अचानक से वो स्क्रीन्स पे नहीं तमाम स्क्रीन्स पे ही नमूदार हो जाए, तो लोगों के जहन में ज़ाहिर है शक आएगा कि ये इंटरव्यू चलने कैसे दिया। और इत्तेफाक और कैसे हो उसमें गया? जो गुफ्तगू हुई है उसमें ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उनके उस इंटरव्यू में जो कुछ हुआ उसके हवाले से सवालात तो हैं और जेन्युइन सवालात हैं, उनको वन बाय वन एड्रेस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि शायद लोगों को, तमाम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मीडिया किस तरीके से ऑपरेट करता है। जब आप प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, ईद प्रोग्राम्स ख़ास तौर पर, ज़ाहिर है कि लोग कुछ हैं जो सिर्फ फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो टीवी भी देखते हैं, सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हैं। तो टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो जब ईद प्रोग्राम चल रहा होता है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ईद वाले दिन हम लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, काम काज को छोड़ के जाकर, और वो बंदा भी ईद वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाल के बैठा होता है। आपने कपड़े वही पहने हुए होते हैं, जर्क बर्क किस्म के लोगों ने लशपश हुए हुए होते हैं, बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, लेकिन वो प्री रिकॉर्डेड होते हैं। सही। छोटी ईद पे भी, बड़ी ईद पे भी। और स्केलेटन स्टाफ होता है जो मीडिया चैनल्स में अवेलेबल होता है। तो एक तो ये कि आपने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं जो वो प्री रिकॉर्डेड हैं ईद, यानी शाज ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा वाकया हो जाए उस पर भी ज़्यादातर न्यूज़ एंकर्स बैठकर बात करते हैं और प्रोग्राम एंकर्स को टेलीफोन लाइन पर या स्काइप के जरिए ले लिया जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये रिकॉर्डेड था इंटरव्यू, और इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था जुमे के दिन। सही। यानी ईद मंडे को थी तो 3 दिन पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था। अब ये इंटरव्यू चल कैसे गया, अरेंज कैसे हुआ, किसने लाइन अप किया, तय कैसे हुआ, और इसमें तमाम कहानी में आपके और सामने सब एंकर्स को आइडिया कैसे सेम आया कि शेख का इंटरव्यू? हाँ, तमाम कहानियां जो है वो रख लेते हैं। वो उसका तरीका कार किया। मैं पहले ना वो क्लिप ज़रा सुनवा देता हूँ कि जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनी। आपको पता है कि मुनीफ फारूक ने एक इंटरव्यू किया था, वो चिल्ले के बाद वाला इंटरव्यू था। शेख रशीद के सामने कुछ कागज़ पड़े हुए थे, उन्होंने जो भी कहा वो इस अंदाज से कहा कि पता चल गया कि इंटरव्यू मैनेज्ड है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी इससे पहले। वो किस माहौल में हुआ इसके हवाले से ज़राए से बात आई थी, लेकिन जिसे कहते हैं कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। क्योंकि मुनीफ फारूक ने तो कहा था कि मुझे गिड़गिड़ा के शायद रब्ता किया था शेख रशीद ने, मेरे मिन्नत तरला किया था और मिन्नत तरला करके ये इंटरव्यू हुआ था।
اور احسان کیا تھا میں نے کو تھپڑ بہت والا بڑا، قصہ چلا وہ تھا، تھپڑ کافی والا قصہ controversy چلا، تھی۔ لیکن اس ساری کنٹروورسی میں اب ایک نیا اینگل آتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر منیب فاروق کو لگتا ہے کہ اب جو شیخ رشید نے بات کی ہے یہ جھوٹ ہے تو اس کا بڑا آسان سا سادہ سا طریقہ کار ہے۔ پہلے سن لیں شیخ رشید نے کیا کہا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ذرا میں اوپن کر لیتا ہوں، یہ وہ کلپ ہے جو سب سے زیادہ بیسکلی انٹرویوز دیے شیخ صاحب آپ نے آج تک کا تو مجھے پتا نہیں، یہ صاحب جو ہے عید پہ کوئی 24 ایک ہے، لیکن اوور آل آپ نے آج تک جتنے بھی انٹرویوز دیے کون سا ایسا انٹرویو ہے جس میں آپ کو لگا کہ یار یہ انٹرویو میرے لیے بہت مشکل ہے؟ ایک وہی انٹرویو ہے جب انہوں نے مجھے ریلیز کیا چلے سے، اور چلے سے میرے گھر لے کر گئے، اور جو انہوں نے لکھ کر دیا ہوا تھا وہ اتنا تھکا ہوا تھا، غیر اخلاقی تھا۔ اگر میں پڑھتا تو موت کے بعد بھی لوگ مجھے کہتے کہ یہ میرا منہ کالا ہوتا، اور میں اپنے شہر میں پھرتا تو صحیح لیکن دل میں لوگ گالیاں دیتے، اور میں نے وہ نہیں پڑھا، اور اس کے لیے اللہ نے مجھ میں ہمت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ لوگوں کی موجودگی میں، جب میں لوگ کہتا ہوں تو لوگوں کا مطلب آپ کو سمجھ ہے، کہ ان کے بیٹھے ہوئے میں نے وہ انٹرویو نہیں پڑھا اور اپنی باتیں کی۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کہ لوگوں کی موجودگی میں، اور جب میں لوگ کہتا ہوں تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ صاحب کو سپوزڈلی الیجڈلی اٹھانے والے تھے وہ وہاں پر موجود تھے، جن کی لانے والے بھی وہی تھے، ہاں جن کی موجودگی میں ہوا۔ اور اس میں انہوں نے قصہ سنایا کہ میں آ رہا تھا، پھر میری آنکھوں سے جب پٹی ہٹائی گئی تو 12 گو کا پل تھا، اور وہاں پر میں نے ڈیسائیڈ کیا۔ وہ پوری کہانی ہے، خبریں بہت زیادہ اس انٹرویو میں، لیکن سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فور موسٹ اپنے انٹرویو، اس کی کہانی اور ان تمام سوالات کے جواب دینے سے پہلے، اور فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی اس پر آنے سے پہلے، منیب فاروق صاحب کا جو دعویٰ ہے نا، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ اس طریقے سے ہوا تھا یہ انٹرویو، ان حالات میں ہوا تھا۔ میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں ججمنٹ پاس کر سکوں کہ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا منیب فاروق ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صحیح ہو سکتا ہے منیب فاروق ٹھیک کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو شیخ رشید نے میرے شو میں بات کی ہے وہ بات درست ہو، اپنے حصے سے۔ ہاں، لیکن طریقہ کار یہ ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، فطری سی بات ہے کہ جب آپ انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک ایسا انٹرویو آپ کر رہے ہوں جس نے آپ کو پتہ ہے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن بننا ہے، ایک بڑا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، ایک بندہ ہے جس کو اٹھا لیا گیا تھا پاکستان کی سیاست میں، شیخ رشید کا ایک منفرد کردار کن حالات میں اٹھایا گیا اور چلے گئے، تو یوزلی آپ کے ساتھ جو ٹیم جاتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ موبائل فون گھر پہ رکھ کے جائیں، وہ موبائل فون ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ میڈیا میں رہتے ہوئے ہیونگ ڈن سو مینی انٹرویوز، یہ سٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں۔ وہ یوزلی جو سٹاف ہے وہ اس بندے کے ساتھ جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں وہ سیلیبریٹی ہے نا، وہ سیاست کی سیلیبریٹی ہے، وہ کرکٹ کی سیلیبریٹی ہے، وہ میڈیا کی شوبز کی سیلیبریٹی ہے، وہ اپنے پروفیشن کی سیلیبریٹی ہے۔ تو یوزلی جو کیمرہ مین ساتھ جاتے ہیں، پروڈیوسر ساتھ جاتے ہیں، کوئی اور بندہ ساتھ جاتا ہے، وہ تصاویر اتارتے ہیں ان کے ساتھ۔ صحیح، بالکل۔ تو منیب فاروق صاحب کے ساتھ جو گئے تھے وہ تصاویر اپنی یعنی کہ آپ جو کٹ ویز ہوتے ہیں، جو بی رولز ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا سینز جسے کہتے ہیں، بیہائنڈ دا سینز ریکارڈ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، تو وہ ڈال دیں، پتہ چل جائے وہ ماحول کا کیا تھا۔ تو میرے پاس تو یہ سارا کچھ ہے۔ صحیح۔ اب وہ ساری کہانی ہوئی کیسے، اور شیخ صاحب کس کو دیکھ رہے تھے، وہاں پر موجود کون کون تھا جب میرا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا، اور ہوا کیسے۔ اب جب آپ نے کرنا ہوتا ہے، انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو شوز ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں، بیک ٹو بیک اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، بجٹ والا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے ایک علیحدہ سے مصروفیت تھی، روٹین کے ٹاک شوز علیحدہ سے تھے، اور پھر ویکینڈ ہی بچ جاتا تھا، اسی کے اوپر جمعے والا دن بچ گیا، اس کے اوپر جلدی جلدی کچھ ریکارڈ کر لیں جو عید کی ہم چھٹی لے سکیں، کیونکہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، باقی ٹیم نے بھی چھٹی لینی ہوتی ہے، پروڈیوسر ہے، دیگر لوگ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ہوتا کیا ہے، یوزلی جو کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں شو کے، ان کے آپس میں بڑے ایکٹیو رابطے ہوتے ہیں، آپ کس کو لے رہے ہیں، آپ کس کو، ہاں کون کون سے گیسٹ اویلیبل ہیں یار، تو یہ گیو اینڈ ٹیک ان کا چلتا رہتا ہے، اچھا یار تم اس کو کر لو، یہ بندہ اویلیبل ہے، تو وہ یہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ٹاک آف دا ٹاؤن ہو گیا تھا کہ شیخ رشید انٹرویو دے رہے ہیں۔
صحیح. اور شیخ رشید کا انٹرویو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے. اب اگر نہیں بکتا کسی نون لیگ کے بندے کا، عطا تارڑ کا اگر آپ ٹاک شو کر لیں، عید کے اوپر شو کر لیں اور اس کو 50 بندے بھی دیکھنے پہ راضی نہ ہوں، تو اس میں تو میرا قصور نہیں ہے نا بھائی. بالکل صحیح. تو ٹی Viewers choice ہے وی چینلز تو ویور ڈریون ہے. ہاں. اگر ان کے کسی اور بندے کے ساتھ ٹاک شو کو دیکھنے کا روادار نہیں ہے تو بھائی یہ تو میرا قصور نہیں ہے. اب شیخ رشید ایز این آپشن آپ کے پاس آئے تو ان سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا جمعے کا. اب جمعے کے دن 8 بجے کا، جمعے کی شام 8 بجے کا رات میں جو ٹائم ملا، تو سب سے پہلے تو کوآرڈینیٹر نے کہا کہ یار یہ تو 100% کنفرم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. شفقت علی قریشی نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دے دیں گے انٹرویو، لیکن ہم شیخ رشید کے آسرے پہ رہ جائیں اور انٹرویو نہ ہو پھر تو باقی لوگوں نے تو اپنے اپنے گاؤں گھر جانا ہے. ہم نے آلٹرنیٹیوز بھی ڈھونڈے. صحیح. اور شیخ صاحب کا 8 بجے کا، علی ہیں ان کے جو سیکٹری ہیں یا کوآرڈینیٹر، جو ان کی طرف سے شیخ صاحب کی طرف سے یہ ساری کوآرڈینیشن کر رہے تھے. بہرحال میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار شیخ صاحب کے ساتھ انٹرویو جو ہے وہ ایک نشست یا ایک پروگرام کافی نہیں ہوگا. جب وہاں پہنچیں گے تو شیخ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایکسٹینڈرڈ ریکارڈنگ کریں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ 2 دن چلا سکیں، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کر کے. شاید 85 منٹس کی ریکارڈنگ. تو وہ جس وقت ہم پہنچے، اب وہ ایڈیٹنگ والا سوال کا جواب آپ کے اس میں مل جائے گا. جی. اب ہم وہاں پہنچے تو 11 بندے جو وہاں پر موجود تھے آن اسپاٹ، میں آپ کو ان کے نام اور عہدے بتا دیتا ہوں. یہ میرے پاس موجود ہے کہ وہاں پہ کون لوگ تھے. تو جن کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایجنسیوں کی لڑائی ہے اور وہ پہلے والا انٹرویو کسی اور ایجنسی نے کروایا تھا اور یہ والا انٹرویو کسی اور ایجنسی نے کروایا، تو جس وقت ہم وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر 2 گارڈز تھے باہر. صحیح. ان کے نام مجھے معلوم نہیں ہے لیکن وہ گارڈز تھے، ان کے ڈیزیگنیشن صحیح. آپ سمجھ لیں. جو شیخ صاحب کے اپنے تھے. شیخ رشید صاحب کے ایک تھے سیکٹری، علی ان کا نام ہے، اور وہ چہکتے پھر رہے تھے. تو شیخ صاحب نے بار بار کہا کہ آپ کو پتہ ہے علی آج بہت خوش ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آج اس کے 11 ملین وہ ہوئے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر فالوورز. نہیں وہ شیخ صاحب کی کوئی ویڈیو انہوں نے لگائی تھی تو ویوز، اس کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ویوز ہوتا ہے یا وہ I'm not، آپ ٹک ٹاک کے ماسٹر ہیں، اب ہم ویوز، لائکس اور سبسکرائبر، یہی تو تو وہ کوئی 11 ملین کراس کی تھی کوئی ویڈیو جس میں شیخ رشید نے کوئی شاعری وغیرہ کی تھی. تو وہ ایک تھے وہ علی. صحیح. پھر ایک صاحب تھے ان کا نام تھا ساجد، جو وہاں پر موجود تھے اجتماع میں سرو کرنے کے لیے. اب انٹرویو لان میں ہو رہا تھا اور وہاں پر گرمی تھی. لان میں جس طرح چھڑکاؤ وغیرہ کر دیتا ہے بندہ تو رات کو وہ حبس جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے. اچھا باقی لوگ کون تھے؟ ایک تھے جناب میرے پروڈیوسر ریحان وہاں پہ تھے. اس کے علاوہ شفقت علی قریشی، کانٹینٹ پروڈیوسر اینڈ کوآرڈینیٹر. صحیح. علی اصغر میرے ایسوسیٹ پروڈیوسر وہاں پہ تھے. 2 کیمرہ مین تھے، ناصر اور افتخار. ایک تھا میں اور ایک تھے شیخ رشید. یہ 11 لوگ تھے ٹوٹل وہاں پہ جب یہ انٹرویو ہوا. تو جو مڑ کے دیکھ رہے تھے وہ علی کو دیکھ رہے. ہم تمام کے پاس اپنے فونز موجود تھے. کچھ لوگوں نے سیلفیز لی ہوئی ہیں اس تمام جس میں ماحول اسٹیبلش ہو رہا ہے. کسی نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی شیخ رشید کے اپنے جو کیمرہ ہے، فون کیمرہ، اس سے وہ کنورسیشن اور انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا. اس کے جزیات انہوں نے اپلوڈ بھی کی ہیں. میری ٹیم کے تمام لوگوں نے شیخ رشید کے ساتھ تصاویر بھی اتاری، میرے ساتھ، مجھے بھی ساتھ کھڑا کر کے تصاویر اتاری اور ان کے اپنے اپنے سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہیں. تو پہلی بار اب شیخ صاحب کیوں دیکھ رہے تھے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے 3 کیمرے لگا دیے، مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشین ہے وہ تو کوئی بھی مال فنکشن کر سکتی ہے. صحیح. اس موئسٹ کی وجہ سے ہبس، وہ جو ہوا میں نمی تھی اس کی وجہ سے ایک مائک میں اس کی کیبل میں کوئی موئسچر آ گیا اور وہ مال فنکشن کر گیا. اب یہ ٹائم نہیں تھا کہ شیخ صاحب کو کہتے ہیں شیخ صاحب بیٹھ جائیں، ایک اور مائک آئے گا اس کے بعد کریں گے. تو 1 گھنٹہ وہ اور انتظار کرتے رہتے. صحیح. تو وہ آڈیو کو مینیج کرنے کے لیے میرا پروڈیوسر ایک کیمرے سے دوسرے کیمرے، ریحان صاحب جو ہیں وہ ایک کیمرے سے دوسرے کیمرے جا رہے تھے اور شیخ صاحب اس گفتگو کے دوران ڈی ٹریک ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے. اچھا. ہاں ان کو دیکھ رہے تھے. تو اس میں جو کانسپریسی تھیوری ہے. اچھا پھر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دا پروگرام جب یہ ساری اچھل کود چل رہی تھی اور ریحان ایک کیمرے سے دوسرے کیمرے پہ جا رہے تھے،
تو شیخ رشید نے تھوڑی دیر تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد، اس کو نوٹ کرنے کے بعد کہ یہ کیوں گھوم رہا ہے، درمیان میں انٹرویو رکا ایک جگہ پہ، اچھا اور یہ بھی ریکارڈڈ ہے، صحیح جس میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، ایک کیمرے سے دوسرے کیمرے پہ جا رہے ہو، کبھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی وہاں چلے جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، میری توجہ ساری خراب ہو رہی ہے، صحیح اور یہ جو تم فون پہ لگے ہوئے ہو نا، تو مجھے پتا ہے تم کس کے ساتھ فون پہ لگے ہوئے ہو. وہ کوئی اس کو تانا دے رہے تھے کہ تم کسی خاتون کے ساتھ فون پہ لگے ہو نا، اس قسم کے وہ مذاق کا ذرائع مذاق وہ بات کر رہے تھے. تو یہ پورشن بھی ریکارڈڈ موجود ہے میرے پاس. صحیح. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ کیا انٹرویو ایڈٹ ہوا اور اس میں سے کچھ حصے نکالے گئے. بالکل نکالے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کانٹینٹ ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا 4-5 دن ان ایڈوانس کہ اس دن اشتہارات کتنے ہوں گے. آپ نے 48 منٹ کا انٹرویو چلانا ہے یا 36 منٹ کا. صحیح. تو لیکن آپ نے اپنے طور پہ ریکارڈنگ جو ہے وہ 48 منٹ کے حساب سے 50 منٹ کے حساب سے کرنی ہے کہ اس دن کوئی ایڈ نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو بھی آپ کے پاس کانٹینٹ ہو پروگرام کا، ٹی وی کا پیڑ بھرنے کے لیے. تو آپ ریکارڈنگ تو ایکسٹینڈڈ کرتے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی انٹرویو 3 کیمروں پہ ریکارڈ ہو اور وہ ایڈٹ نہ ہو. آپ انہیں ٹائم لائن پہ رکھیں گے، آپ ان کو جوڑیں گے، کاٹیں گے، ایڈٹ کریں گے، اسی کو ایڈیٹنگ کا پروسیس کہتے ہیں. ہاں سوال یہ کہ اس میں سے کچھ نکال دیا گیا. بالکل نکالا گیا. کیا نکالا گیا؟ جس میں شیخ صاحب نے بتایا کہ سلک کا بزنس انہوں نے کب کیا، کیسے کیا، امریکہ سے، برطانیہ سے کوئی آرڈر وہ کیسے لے کر آئے، کس طریقے سے کسی کے دفتر میں گھس گئے تھے، یا اقوام متحدہ میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اس تقریر کی کیا کہانی تھی، صاحبزادہ یعقوب خان، خورشید محمود قصوری، ان کے واقعات، کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں جو موجودہ سیاسی منظرنامے پر اس طریقے سے ریلیونٹ نہیں تھیں. اور کیونکہ ہم نے اب اس کو سکویز ڈاؤن کرنا تھا ٹو 40 منٹس، کیونکہ ہمیں کانٹینٹ ٹائم آخر میں پروڈیوسر کو بتایا گیا عید والے دن کہ اب ہمیں 40 منٹ کی ریکارڈنگ چاہیے. صحیح. تو اس میں سے پھر وہ ایڈٹ آؤٹ کر کے وہ والے پورشنز، لیکن وہ سارے کا سارا اویلیبل ہے. اس میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری بات بنا دی جائے. اب آ جاتے ہیں اس آخری سوال کی طرف کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. تو ہواؤں کے رخ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس انٹرویو کا، شیخ رشید کے انٹرویوز ہونے کا، لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور اہم سوال، انسنسرڈ کیا اویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ؟ یہ ایڈیٹڈ ورژن جو ایڈیٹڈ ورژن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مائک مال فنکشن کر گیا تھا، اس کی مائک کی ڈسٹورشن اتنی زیادہ ہے، اس کو بیٹھ کر جس طریقے سے وہ ایڈٹ کیا گیا ہے، لیکن وہ اویلیبل ہے. کسی کی تسلی کے لیے چاہیے ہو تو وہ دکھا دیں گے. چلیں ایک بندہ اس کی تسلی آج میں کرواتا ہوں. اچھا، ایک تو اس کا جو ہے وہ تمام کا تمام کانٹینٹ جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے 96 منٹس کی ریکارڈنگ ہے. آئی نو کہ آپ نے جب پلان کیا تھا تو 85 منٹس کا پلان. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ چلنے کیسے دیا گیا. اچھا، سب اگر اس میں یہ سب کچھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جمعے والے دن ریکارڈنگ کر کے واپس آئے ہیں، انٹرنلی آفس میں کمیونیکیٹ کیا گیا کہ شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر پریشر آ سکتا ہے. صحیح. تو اس کا جو پرومو بنایا گیا اس میں کہا گیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی. اتنا سادہ، اتنا تھکا ہوا، اتنا واہیات قسم کا پرومو بنایا ٹیزر جو بنا کہ کسی کو خیال ہی نہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جس کہ اس کو وہ کرنا ہے. وہ تو جب آن ایئر ہوا اور اس کے کلپس وائرل ہوئے اس کے بعد بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. صحیح. بٹ اٹ وینٹ جو جیسا فائنل ورژن تھا اسی طریقے سے دونوں چل گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جو یہ انٹرویوز دیے ہیں، ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی سے این او سی لیا ہو کہ یار میں اب واپس آنا ہے، تو ان کو شاید، یعنی میرے پاس اس کا بھی کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں بھائی کہ کیا اس کے پیچھے یہ سٹوری کیا ہے. میں اس میں 100% شیور ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شیخ رشید از اے پولیٹیکل اینیمل. اچھا. اور ایز اے پولیٹیکل اینیمل ہی انڈرسٹینڈس. پیسے نہیں آئے، ہواؤں کا رخ حکومت کے لیے کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے. اور اگر وہ شیخ رشید جس طرح کہتا ہے کہ ایکسپریس ٹرین جو ہے وہ پیسنجر کا انتظار نہیں کرتی، تو وہ ان کو شاید یہ لگا کہ جس طریقے سے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور معیشت میں سدھار نہیں ہے، IMF کے معاملات 100% طے نہیں ہیں، دوست ممالک سے انویسٹمنٹ اور معیشت کا پہیہ گھومتا نظر نہیں آ رہا، شیخ رشید کو شاید، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ لگا کہ
اگر عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی واپسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کا کوئی چانس نہیں ہے ان کے ساتھ، اگر آج وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے صحیح تو مشکل مے بی ہی از ڈیسپریٹلی ٹرائنگ ٹو میک اے کم بیک، صحیح اور اس کم بیک میں بھی ان کو شاید یہ سہارا ہے کہ اب اٹھا لیا گیا تھا نا، بندے کا جھاکا بھی تو اتر جاتا ہے. صحیح. اور شیخ صاحب ہیں بھی بہت پرانے. تو دوسرا عدالتیں جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہیں شاعر احمد فرحاد کے کیس میں جو ہوا، اور ادروائز جو عدالتوں کا موڈ اور مزاج اس وقت تیور نظر آ رہے ہیں، اس میں شاید انہیں لگا ہو کہ وہ یہ سپیس لے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. بہرحال انٹرویو از دیر، آن لائن اویلیبل ہے، دونوں پارٹس میں اویلیبل ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کو چاہیے اس کا ان ایڈیٹڈ ورژن بھی، وہ بھی اویلیبل ہے. صحیح. وہ چاہیے ہو تو وہ بھی خواہش کے اوپر اپلوڈ کیا جا سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.